बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन की दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और एक नया वीलॉग। सबसे पहले आज आपको एक मेजर जनरल की कहानी सुनानी है। वो मेजर जनरल हैं जनाब हफीज़ुर रहमान साहब। बारिश हैं, बड़े नेक और मुत्तकी हैं। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो हर जर्नल, मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल या 4 स्टार जनरल, वो मुत्तकी होता है, वो नमाजी होता है, वो परहेज़गार होता है और वो जन्नती होता है। तो उसी तरह हफीज़ुर रहमान साहब भी हैं। ये जब तैनात हुए ना चेयरमैन PTA, तो इनकी तकर्री को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो सरफराज डोगर के कब्ज़े में नहीं थी, यानी अभी सरफराज डोगर का काला चेहरा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे नहीं पड़ा था। तो जस्टिस थे बाबर सत्तार साहब। आप बाबर सत्तार साहब को अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने सवाल किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि अटॉर्नी जनरल साहब ये बताएं कि ये चेयरमैन PTA लगने के लिए क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्या है। यानी ये मैं उधर रिटायर हुए हैं, उधर ये PTA के चेयरमैन लग गए हैं, तो इसका क्या मेयार है। ये जो लड़के डिग्रियां लेते हैं, लड़के इतनी मेहनत करते हैं, बेरोज़गारी जो है वो नौजवानों में 22% है, तो ये फ़ौरन फिर इधर लग गए। तो उन्होंने कहा जी कि PTA के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ना, उसमें जो है ना मेंबर होना चाहिए, यानी जिसको हम चेयरमैन लगाते हैं ना, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर होना चाहिए। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो है वो रिकॉर्ड मांग लिया। तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि चेयरमैन साहब एक दिन पहले जो है ना बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर बने थे। 24 घंटे बाद उनको चेयरमैन बना दिया गया, क्योंकि वो शर्त पूरी करनी थी कि मेंबर होना चाहिए जो है ना वो उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर का। वो तो इसलिए कि जी लंबा तजर्बा होगा, कोई 4, 5, 6 साल रहेगा फिर उसके बाद। लेकिन जनरल साहब जो है वो एक दिन के लिए मेंबर रहे और उसके बाद जो है ना वो अगले दिन 24 घंटे बाद वो चेयरमैन बन गए। अभी तक वो चेयरमैन है और नेट के साथ जो भी शार्क आती है काटती है। इलेक्शन वाला दिन हो गया, नेट का बंद होना हो गया, क्योंकि वो वही करते हैं जो उनको अपने बड़े कहते हैं। तो ये एक स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी की शरह है, लेकिन ये भी ज़ाहिर है बेरोज़गार हो जाते रिटायर होके तो इनको जो है वो नौकरी मिल गई। एक और कहानी आपके सामने रखनी है। वो कहानी है एक मुख्यमंत्री की, और वो सदरनी बुड्ढी है, वो नवाज शरीफ की कुड़ी है। ये जिस तरह कॉलेज में ना ये लड़कियां ट्रिप पे जाती हैं तो वो एक दूसरे के साथ जो है ना सूट मैचिंग करना, लिपस्टिक हो गई और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है हमारी बेटियां बहनें ये। तो ये एक सहेलियों का ग्रुप गया हुआ है जो है ना वो जापान। हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है कि सहेलियाँ गई हैं, मेकअप आर्टिस्ट ले गई हैं और जो है ना कपड़े बहुत सारे ले गई हैं, उधर भी बड़े बड़े बैग भर रही हैं। हमें इतराज़ 16 करोड़ पे है कि जो 16 करोड़ माठा है इस मस्कीन और गरीब कौम का। 10 करोड़ का बजट था, 16 करोड़ वो रुपया ले गई हैं और मुकम्मल 9 सुरबादियाँ, यानी वहाँ पे 40 9 सुरबादियाँ रही हैं। मसलन तस्वीर आती है कि जी जापान के वज़ीर ख़ारजा के साथ जो है वो मुलाकात, वो जापान का वज़ीर ख़ारजा है ही नहीं, वो वाइस मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स का। उसको पकड़ के तस्वीर खींच के क्लिच करके वो जारी कर दी गई मीडिया को। वो वज़ीर ख़ारजा नहीं है, वो कोई और है, जारी कर दी गई। होंडा के एक शोरूम पे पहुंच गए, होंडा के एक शोरूम पे पहुंच गए, जिस तरह यहाँ शोरूम है। इसके बाद कचरे वाली एक, वो ठीक पहुंचे जगह पे, कचरे वाली एक फैक्ट्री में पहुंच गए, कचरे वाली। और वो जो बंदरगाह दिखाई जा रही है वो एक पार्क है। पीछे जो जहाज खड़ा है ना वो एक रेस्टोरेंट है, वो पक्का रेस्टोरेंट है जहाज। वहां पे लोग चाय पीते हैं, खाना खाने आते हैं। वो बंदरगाह है ही नहीं, वो पार्क है। चूना लगाया जा रहा है क्योंकि ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के, ये जो नौसरबाज हैं, ये जो रस्सागीर हैं, ये जो ठग हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट को पसंद है। इस्टेब्लिशमेंट को सीधा सीधा पसंद नहीं है, सीधे बंदे पसंद को रहे इस्टेब्लिशमेंट को। ये नौसरबाज ये जड़ा ने जी वो पसंद है। बहरहाल वो सहेलियों का ग्रुप फिर रहा है, 16 करोड़ रुपया ले गया यहाँ से
آپ کو سود کی قسط بتائی تھی اس سے پہلے والے ویلاگ میں۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ، یعنی بعض پڑھے لکھے لوگ وہ کہتے ہیں، یعنی ان کو بتایا جائے نا کہ پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ 2,70,000 کا یا اب تقریباً 3 لاکھ کا مقروض ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا، یعنی پاکستان پہ قرضہ ہے تو ہمیں کیا، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں۔ یعنی یہ کس طرح پورا ہوتا ہے قرضہ؟ مہنگائی کر کے۔ عمران خان کیا کہتے تھے کہ یہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ عوام سے۔ عوام بچیوں کے بندے بیچیں، عوام بچے بیچیں، عوام عزتیں نیلام کریں، اللہ معاف کرے، عوام سے نکلواتے ہیں۔ کہاں سے نکلواتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا، جتنا قرضہ ہے تو، خاص کر جن کے پاس جانے گھر دانے انہوں نے کملئی سیانے، جن کے پاس دانے ہیں نا، جن کے پاس حلوہ دمڑی ٹھیک ہے، مال روکڑا ٹھیک ہے، جن کے پاس، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا۔ یہ کچومر کس کا نکالا جاتا ہے؟ یہ آپ جس طرح میں نے کہا کہ 16 کروڑ یہ آئی ایم ایف کا قرض ہے، وہ ساجد تارڑ جو کہ جرنیلوں کا رائٹ بال ہے، وہ چیخ اٹھا ہے کہ یہ تو جی مغلیہ خاندان ہے، یہ کیا کر رہے ہیں جاپان میں۔ اچھا، باقی کبھی کسی وزیر اعلیٰ کو دیکھا ہے؟ یعنی مراد علی شاہ گنڈا پور، وہ چابی والا کھلونا، یعنی ان کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ وزیر اعلیٰ کا کیا کام ہوتا ہے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ کا پالیسی میکنگ میں کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ وفاق کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہے، یہ شاکنگ پنک اور سکائی بلو اور کپڑے اور جو ہے نا وہ وہاں پہ پپیاں جپیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آئی ایم ایف کا قرضہ ہے تو ہمیں کیا، ٹھیک ہے جی آپ کو کیا، تو آپ اتارتے ہیں، ہم اتارتے ہیں۔ 100 روپیہ فی لیٹر پیٹرولیم لیوی ہے پیٹرول پہ، دے رہا ہے ہر کوئی میرے سمیت، کیوں دے رہا ہے؟ اچھا، 175 روپیہ آپ کو بتایا تھا فی لیٹر کوکنگ آئل پہ، ہر کوئی دے رہا ہے، میرے سمیت ہر کوئی دے رہا ہے، دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سارے ٹیکس اسی طرح ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، مال لیا، ڈالروں میں لیا، نقد لیا، پھر اس کی سود کی قسطیں دی، نکالا عوام سے، کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ یہ کس طرح بچاتے ہیں ڈیفالٹ ہونے سے؟ عوام کو رگڑ کے۔ تنخواہ دار طبقے سے 550 ارب نکلوا لیا، تنخواہ داروں سے نکلوا لیا، اور خود 300 ارب کی چینی کھا گئے، اس سے کما لیا۔ تو بہرحال جہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے قرضہ ہے، تو بہرحال قرضہ ادھر ہی جاتا ہے۔ یہ جو 900 روپے جاپان پھر رہی ہیں بلکہ، اور ساتھ جو ہے نا وہ کوئی یہاں پاکستان سے تالیاں بجانے والے، تاڑیاں مارنے والے، اور پیچھے جو ہم نوا ہیں قوال، وہ پاکستان سے لے کے گئے ہیں، اور ادھر سے بھی کوئی بندے اکٹھے کیے ہیں۔ اور وہاں پہ کیا فرمایا ہے، موصوفہ نے پڑھے لکھے تو ہے نہیں، کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ وہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز، انجینئرز، جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، وہ جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے، ہمیں چور سمجھتے ہیں، ہمیں 2 نمبر سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ، یہ جھانسے میں آ گئے ہیں۔ بہرحال یہ وہاں پہ ہو رہا ہے جی، اور ٹھیک ہے، پسند ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، تو ہم جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں۔ آج اس عمران خان کی جو ہے وہ یا خان پارٹ 2 ان کے پاس پٹیشن لگی ہوئی تھی، تو وہاں پولیس والے آئے ہوئے تھے، تو صحافی ان کے سر ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی یہ کس طرح ممکن ہے کہ میز کے نیچے آپ چھپے ہوئے تھے، 4 فٹ پیٹ کے جو ہے نا وہ ساتھ، اور پھر آپ کی تشریفیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ کرپٹ ہے، 99.9% کرپٹ ہے۔ ان کا دوزخ میں ہم بھی ہوں گے، لیکن ان کا علیحدہ بیریئر ٹاؤن ہوگا ان پنجاب پولیس والوں کا۔ اور پھر جو شریف خاندان کے زیادہ قریب ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے، پولیس والا خود کہہ رہا ہے جو گواہ ہے کہ میز کے نیچے کس طرح چھپ سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے۔ اور ایک خاص فکرہ اس نے استعمال کیا، خاص، کہ یہ پالیسی کا حصہ ہے۔ بس سمجھ جائیں جو پالیسی چل رہی ہے، جو فالس فلیگ آپریشن کروایا گیا۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ ہٹلر نے اپنی پارلیمنٹ کو نازیوں نے خود آگ لگائی تھی، اور اپوزیشن پہ چڑھ دوڑے تھے۔ پولیس والا کہتا ہے یہ پارٹ آف دی پالیسی ہے، یہی پالیسی تھی جو ہمیں دی گئی، اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ پولیس والے جن کی وجہ سے، جن دوزخیوں اور لعنتیوں کی وجہ سے معصوموں کو 10 سال قید ہو گئی۔ وہ عائشہ بھٹا کا سنا ہوگا کہ اس کو جج نے سزا سنائی،
وہ جج بھی کوئی یعنی سب سے نیچ جو ذات ہے پاکستان میں، مجھے تو نہیں پتا اس ذات کا تھا میرا خیال ہے جج، کہ عائشہ بھٹا وہ نعرے لگا رہی تھی، اس کو 10 سال قید ہو گئی ہے، اور ان لانتیوں کی وجہ سے، ان گواہوں کی وجہ سے۔ پتہ نہیں یار، میں تو حیران ہوتا ہوں، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، گندا آدمی ہوں، غلیظ آدمی ہوں، مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے، یقین کریں۔ یعنی جب بھی میں قبرستان میں جاتا ہوں اور یعنی بڑا ڈر لگتا ہے مجھے، ان کو پرواہ نہیں ہے، یا افریدی ہو گیا، یہ گواہ ہو گئے، ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال اس سے جو اگلی خبر ہے، وہ آج کل جو تاجر ہیں نا ان کو لگایا گیا ہے، بلکہ ان کے پٹے کھولے گئے ہیں کہ صوبوں کے بارے میں بات کریں، صوبوں کے بارے میں، چھوٹے صوبے، کوئی 22 صوبے کہہ رہا ہے، کوئی 12 صوبے۔ میں نے کہا کہ ان کو ہر وقت آمریت میں ایک چورن چاہیے ہوتا ہے، کھٹا میٹھا ہو، لوگ خریدیں۔ اب جی صوبے آ گئے ہیں، صوبے، اور صوبوں کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ یہ تاجر کہیں گے کہ یہاں پہ صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ابھی صوبوں پہ بات آ گئی ہے کہ صوبے لوگ لڑیں گے، آپس میں ڈانگیں ماریں گے، یہ انٹیریئر سندھ علیحدہ ہو گیا، کراچی علیحدہ ہو گیا، قبائلی علاقے علیحدہ ہو گئے، لوگ ڈانگیں ماریں گے ایک دوسرے کو، لوگ لڑیں گے۔ بہرحال یہ تاجروں کا جو ہے نا مطالبہ ہے کہ صوبے چھوٹے کیے جائیں، اور ان کو پیچھے سے چابی بھری گئی ہے پنڈی سے کہ آپ لوگ یہ رولر ڈالیں کہ چھوٹے صوبے، تاکہ ایک سیکٹر کمانڈر کنٹرول کر سکے اور صوبے چھوٹے ہوں۔ یعنی فیلڈ مارشل ایوب خان کی واپسی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد جو اگلی جو ہے نا ہے، کراچی کی صورتحال بہت افسوسناک ہے، یقین کریں۔ یعنی افسوسناک اس طرح ہے نا، یعنی ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے تو گاڑی میں اس کے یہاں پانی آیا ہوا ہے، گاڑی میں۔ یعنی لوگ کس طرح یعنی حسرتوں سے اور ارمانوں سے گاڑیاں لیتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے فیملی کی جو ہے نا وہ آسائش کے لیے کہ کہیں پہ جائیں گے، عزت سے جائیں گے، اپنی گاڑی۔ پاکستان میں ویسے بھی ایک سٹیٹس سمبل ہے، ان کی گاڑیوں کا جو حشر ہوا، ان کی موٹر سائیکلوں کا جو حشر ہوا، یعنی فوٹیجز دیکھ کے۔ اور وہ جو کارٹون اعلیٰ ہے، کارٹون اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ جی ابھی بارش ہو رہی ہے، جب بارش رکے گی تو پانی اتاریں گے۔ یہ لوگ ہیں۔ وہ محاورہ پرانا نہیں ہوا کہ روم جل رہا تھا اور نہرو بانسری بجا رہا تھا، یہ وہی لوگ ہیں۔ یا وہ ملکہ نے کہا تھا کہ روٹی نہیں ہے تو کیک کیوں نہیں کھاتے، اس نے کہا بارش رکی تو پانی نکالنے کا کچھ کریں گے۔ لوگ ڈوب رہا ہے کراچی میں، اور صرف ایک وجہ، ایک کرپشن۔ نالوں کے اوپر لنٹر ڈال کے اوپر گھر بنا دیے گئے، نالوں کے، کبھی گیس بھر جاتی ہے، کبھی یہ پانی، یعنی نالوں کو کور کر دیے گئے نا، اوپر لنٹر ڈال کے اوپر عمارتیں انچ بیچ دیا۔ ایم کیو ایم نے، زیادہ تر ایم کیو ایم نے اور پیپلز پارٹی نے انچ کراچی کا بیچ دیا۔ اب وہاں دیکھیں لوگوں کی حالت، ایئرپورٹ سے باہر نکلیں، ویلکم ٹو کراچی لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ کمر جتنا پانی ہے، کمر جتنا۔ ویلکم ٹو کراچی، ایئرپورٹ سے باہر نکلیں تو کسی گوٹ کو چھوڑیں، گلیوں کو چھوڑیں۔ بہرحال بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ وہاں پہ لوگوں کا کس طرح جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہے۔ بہرحال جی علی ظفر صاحب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو معاف کر دینا ہے، کہ اے ایمان والو اب ایس ایچ او سے ڈرو، کیونکہ یہ جو نیا جو ہے نا قانون پاس ہوا ہے کہ 3 مہینوں کے لیے اٹھا لو، تو یہ ایس ایچ او جو ہے وہ آپ کو اٹھا سکتا ہے، اور یہ استعمال ہوگا سیاسی مخالفین کے خلاف، کیونکہ جس کو اٹھایا جائے گا اس کو کہا جائے گا کہ تم جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے قتل میں ملوث ہو۔ I love you, I love you۔ تم نے بے نظیر کو مارا تھا، تم نے جو ہے نا یہ جو ہے نا 9 مئی کیا تھا، 15 لاکھ روپیہ دے چھوڑ دے، ٹھیک ہے، ورنہ بعد 3 مہینے تک غائب، پھر 6 مہینے تک غائب۔ تو ایس ایچ او سے آپ بچ کے رہنا ہے، ذرا سائڈ پہ رہنا ہے۔ پنجاب پولیس کا پہلو آپ کو بتا چکا ہوں، ساری پولیس اسی طرح غیر، لیکن پنجاب پولیس کا تو بیریا ٹاؤن ہوگا نا، یعنی دوزخ میں بیریا، ان پہ فرشتے ٹائم ہی ضائع نہیں کریں گے کہ ان سے سوال و جواب کریں، جتنے مکروہ یہ ہیں۔ بہرحال جی اب آتے ہیں اپنے جو ہے وہ ویلاگ پہ۔ یہ میرا جرنیلوں کو چیلنج ہے، چاہے وہ کوئی کمانڈو جرنیل ہے، چاہے کوئی وہ انجینئرنگ کا ہے، چاہے کوئی وہ 5 کلومیٹر روزانہ بھاگتا ہے۔ جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ اتنا شدید ترین ٹارچر کیا جا رہا ہے عمران خان پہ،
یعنی عمران خان وہ اگر ان کے ساتھ کوئی پولیس والا ان کو سیکیورٹی میں عدالت لے کے جاتا ہے جیل کے اندر یا باہر نکالتا ہے، عمران خان اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ بات کا جواب بھی نہیں دیتا قطعی طور پہ۔ اور جو اندر سے خبر آئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پہلے جیسے نہیں رہے، عمران خان واقعی کمزور ہو گئے ہیں، عمران خان کا جو وزن ہے وہ گر گیا ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ پہاڑوں پہ پھرنے والا بندہ تھا۔ عمران خان پیروں کے ساتھ وزن باندھ کر جو ہے نا وہ ہائکنگ کرتا تھا، عمران خان کھلی فضائیں، کھلی ہوائیں۔ پھر اس قوم کو دیکھ کے افسوس بھی ہوتا ہے، یعنی ٹھیک ہے وہ ایک تاریخ رقم کر رہا ہے وہ ساری چیزیں، لیکن پی ٹی آئی کا جو باہر کردار ہے، جو عہدے انجوائے کر رہے ہیں، جو ہے نا وہ آسائشیں لے رہے ہیں، جو ایم این اے ہیں، جو ایم پی اے ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اس کو بالکل نیو نارمل کر دیا اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی بہنیں آتی ہیں، وہ ادھر بیٹھی رہتی ہیں، ادھر گنڈا پور اپنی موجوں میں لگا ہوا ہے، دوسرے سارے اپنی موجوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی اب اس کو اتنا زیادہ مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ وہ بالکل یعنی وہ علیحدہ 22 گھنٹے یعنی ایوریج جو نکالی ہے انہوں نے کہ 22 گھنٹے جو ہے وہ اس کا بنتا ہے وہ اس سیل کے اندر۔ اور سختی سے جو ہے نا وہ جرنیلوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر وہ کسی سے بات کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس سے بات نہ کی جائے، اس کی بات کا جواب نہ دیا جائے۔ اس لیے جو توشہ خانہ کی اندر تاریخیں ہوتی تھیں وہاں پہ بندے جاتے تھے، کسی سے خان صاحب مل لیتے تھے، کسی سے بات کر لیتے تھے، تو وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں کہ وہ بھی ختم ہوں۔ اور ان کے پاس کوئی اخبار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹی وی نہیں ہے، اور بتانے والے بتا رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے اس سیل میں جب سورج نکلتا ہے تو کتنا حبس ہوتا ہے، اس حبس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ لیکن عمران خان صرف ایک بات کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ دیکھنے والوں کو حالانکہ جو ہے نا وہ ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ جو وزن گرنا ہے یا یہ کمزور ہونا ہے، یہ بہرحال قوم، آپ کو پتہ ہے قوم میرے سمیت سارے جو ہے نا وہ باتیں کرنے والے یا یہ جو ہے نا بہت بہرحال تشویشناک۔ ان کا ایک جرنیل تھا اپنے آپ کو کمانڈو کہتا تھا، کمانڈو کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، اور آخری دن اتنی بدبو آتی تھی کہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہ جو ہے نا، بہرحال اللہ معاف کرے، پرویز مشرف، اس کو عدالت جاتے ہوئے یعنی عدالت جا رہا تھا اور وہاں پہ خطرہ تھا شاید کوئی سزا ہو جائے یا کوئی عدالت پوچھ لے، سیدھا وہاں نہ عدالت جاتے ہوئے راحیل شریف جو ہے نا آرمی چیف تھا، سیدھی گاڑی موڑی اور جو ہے نا ایم ایچ پنڈی میں، بس وہاں پہ پیرا لگ گیا کہ کمانڈو صاحب عدالت جانے کے بجائے وہ ادھر لمحے پڑے ہیں بستر پہ۔ ایک اپنا جرنیل پکڑا ہوا ہے فیض حمید، اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جو میس ہے وہ تقریباً 10 کنال کا ہے، جہاں پہ جنرل فیض وہ جان بنا رہا ہے 10 کنال کا، اور تقریباً جو ہے نا 150 بندہ وہ اس کی خدمت پہ مامور ہے، 150 بندہ اس کی خدمت پہ مامور ہے، اس کے روزانہ گھر والے ادھر بیٹھنا، گپے مارنا، کھانا شانا کھانا۔ وہ عمران کو وہ قید ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے ان کی، ہر بات جھوٹ ہے، ہر بات جھوٹ ہے ان کی ہر بات جھوٹ ہے کہ جی قید کی، کوئی قید نہیں کیا ہوا، بالکل وہ عمران کو ڈرانے کے لیے وہ اندر موجیں کر رہا ہے، فیض حمید بالکل موجیں کر رہا ہے، اور جو ان کا باس تھا ایک وقت میں سب کا باس تھا اس کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو مکے لہراتا تھا عدالت جاتے ہوئے، وہ عدالت نہیں جا سکا۔ اس کوٹھڑی میں میرا چیلنج ہے ان کو، کوئی کمانڈو ہے، کمانڈر ہے، باکسر ہے، ویٹ لفٹر ہے، کہ وہ ایک دن گزار کے دکھائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی لائف سٹائل کا، ان کی لائف سٹائل جو ہے نا وہ مکھن لگاتے ہیں، ان کا مکھن لگانے کا سٹائل جو ہے نا وہ بریڈ پہ وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ان کا یہاں پہ کپڑا باندھ کے جو یہ کھانا کھاتے ہیں کانٹوں چمچوں سے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ان کو ایک دن گزروائیں نا یہاں پہ کہ جائیں ذرا ایک دن گزاریں، لیکن شدید ترین جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور بات وہی ہے کہ جو ہے نا وہ
माफ़ी वाली। मैंने आपको बताया कि फैज़ हमीद मौजें कर रहा है और कोई कैद नहीं है, वो सारा झूठ है, वो सारा झूठ है। बिल्कुल हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। 9 मई के किधर हैं बताएं यार। एक लेफ्टिनेंट जनरल वो कह रहा है टीवी पे आके, तो किधर हैं वो सबूत? वो पुलिस वाले झूठे, किधर हैं वो सबूत? 9 मई वाले सबूत किधर हैं? जजों को सुनने दें कि आप तो ऐसे जज लगाएं जो इनको फांसियां दे दें अगर आपका केस सच्चा है तो। लेकिन आप याह्या अफरीदी को ही नहीं सुनने दे रहे, जो आपका जज है, जो 2 नंबर है। बहरहाल ये जो है ना दिन बदलते रहते हैं, फिर पता ही नहीं चलता। उसके बाद जो है ना वो जापान लंदन बन गया, चोर चोर चोर। फिर इन्होंने सिक्योरिटी को शिकायत कर दी। हमारी ये मकबूल लीडर हैं मुख्यमंत्री सदरनी बुड्ढी, तो जो है ना वो इनको सिक्योरिटी चाहिए। जापान वालों ने कहा जी किधर सिक्योरिटी, क्या किया लोगों ने? बहरहाल फिर सिक्योरिटी दे दी गई। वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद थे, उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद, चोर चोर। ऐसी दौलत पे लानत, ऐसे ओहदे पे लानत, ऐसी वजारत आला पे लानत कि लोग ये कहें जहाँ जाओ, जहाँ जाएं चोर। यानी इनको अगलों ने मदीने नहीं बशका, मक्के नहीं बशका, अगलों ने इनको जापान, तो फिर जापान है तो वो फिर रहे हैं। और साथ जो पूरा टब्बर फिर रहा है, जिनको यहाँ से लेके गए हैं, वो कीमे वाले नान खाने वाले, ये एक स्पेशल मखलूक है बिरयानी खाने वाली, वो भी साथ फिर रही है उधर। बहरहाल वहाँ पे जो है जापान लंदन बन गया, चोर चोर के वहाँ पे नारे लगे। वाडा साहब ने इन 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों को मैसेज दिया है जर्नैलों का कि सिस्टम डंडा चलेगा, किसी ने कोई उखाड़ना है तो उखाड़ ले, वरना हाजमे वाली गोलियां, यानी जो डी चौक में जो हाजमे वाली गोलियां दी गई थी वही गोलियां हैं। सिस्टम डंडा ही चलेगा। यहाँ पे कोई अदालत, यहाँ पे कोई कानून, यहाँ पे कोई जो है ना वो अदालतें, यहाँ पे कोई वोट, यहाँ पे कोई इलेक्शन। अच्छा फिर उधर बंदा देखता है ना, उधर बंदा आयतें सुनता है, आयतें पीटीआई पे आयतें कि फासिक और फाजिर और कोई खबर लेकर आए और शैतान की माफ़ी और इबलीस का ये, उधर आयतें, उधर डंडा चलेगा। यानी आप देखें रियासत मदीना या उनके बाद आप 4 खुलफा को देखें, कहीं भी कोई डंडा या कोई, वो तो इतने यानी इतने जो है ना वो आजिज लोग थे और इतने खुदा से डरने वाले लोग थे कि एक दफ़ा उमर इब्न खित्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि ए उमर, तेरी माँ ने तुझे जना ही क्यों, तू पैदा ही ना हुआ होता। इतनी अदमाइशें थीं। यहाँ पे उधर हम आयतें सुनते हैं, उधर हदीसें सुनते हैं, उधर उनके तर्जमे सुनते हैं, उधर जो है ना वो सुहेल वड़ाइच के कालम पढ़ते हैं कि बड़ी आजिज़ी, बड़ी इनकसारी और बड़ी जो है ना वो लडरन बडरन। और इधर हम देखते हैं कि सिस्टम जो है ना वो डंडा चलेगा। कोई ये जो 25 करोड़ हैं, ये कीड़े मकोड़े, ये गंदी नाली के कीड़े, उनके बकौल, ये खस्सी जनता, ये कहाँ से आ गए? इनका काम है, यानी वो जिस तरह जागीरदारों के और ज़िम्मेदारों के मुजारे काम करते हैं, सारा साल काम करते हैं और फिर आधी फसल या फसल का कुछ हिस्सा, तो ये तो 25 करोड़ वो हैं, हमने तो इसलिए रखे हुए हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम टंडटी टेंशन किस पे करेंगे? यानी ये तो हमने इसलिए रखे हुए हैं, बाकी तो डंडा है, यहाँ डंडा चलेगा और हम डंडा चलाएंगे। और चलाया उन्होंने, चला रहे। 8 फरवरी को देख लें, डंडा नहीं चला, क्या चला? अभी क्या चल रहा है? ये किस जोर पे बैठे हैं? ना वोट, ना इलेक्शन जीता, ना वोट मिले, ना कुछ, और बैठे हैं डंडे पे। और उन्होंने वादे कहा है कि जी हाजमे वाली गोलियां दी जाएंगी। हाजमे वाली गोलियों से मुराद है, आपको पता है, सरों के निशाने लिए गए, जिसने भी हुक्म दिया, जिसने भी लगाए, बहरहाल सरों के निशाने लिए गए, गर्दनों के निशाने लिए गए। और फिर रातों रात जिस तरह मस्जिद गिरा के पौधे लगा दिए गए, उसी तरह रातों रात
بندے غائب، لاشیں غائب، جگہ دھو دھا کے فٹ فاٹ کر دی صبح تک، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ رات کو یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ یہ چونکہ تجربہ ہے۔ تو بہرحال فیصل وارڈن نے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی وہ اللہ معاف کرے جو قبریں کہتے ہیں کہ کھودتا ہے بجو، اس کی کبھی آپ جو ہے نا وہ تصویر نکال کے دیکھ لیں اس پہ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ کہ بجو کیا ہوتا ہے، اس میں اور فیصل وارڈن میں آپ کو بہت زیادہ سملیرٹی نظر آئے گی کہ یہ بجو اسٹیبلشمنٹ کا یہ 25 اور نہ اس کو کسی نے ووٹ دیا ہے، نہ اس کا کوئی آگا پیچ ہے، یہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، لیکن یہ بیٹھا ہے کون کے سر پہ، جرنیل یہ موجان، اور یہ 25 کروڑ کیڑے مکوڑے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔